बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान अमेरिका इसराइल की वॉर के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। उसका जो इम्पैक्ट है इकॉनमी पे, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान ने आज कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मुफाहमत की कोशिशें हैं उसके ऊपर भी दोनों तरफ बात की जा रही है, मुफाहमत के लिए या मुज़ाकरात के लिए। कभी कभी हम देखते हैं, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि जब से हम ऑब्ज़र्व करना शुरू किया वॉर को, तो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि सही खबर पहुंचना या सही खबर तक पहुंचना बहुत ही जो है वो मुश्किल है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रंप का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मज़ीद 10 रोज़ तक रोकने का ऐलान, जंगबंदी की जो शराइत है अमेरिका की, उस पर भी बात करेंगे। ईरान की जो शराइत है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने वक्त दिया है। अब्दुल्ला मलिक साहब तजियाकार है, सीनियर, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मलिक साहब आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब दिफाई तजियाकार हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वॉर की, अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर बात करूँ कि इस वक्त की जो करंट सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, उसमें अब ये बड़ा आप कह लीजिए कि एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर शायद हम उस तरीके से जवाब ना ले सके, लेकिन पलड़ा किसका भारी नज़र आ रहा है आपको? किसकी तरफ आपको लग रहा है? कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि इस जंग का जो पासा है वो किस तरफ बदलने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी चंद मिनट पहले कंफर्म कर दिया फॉर्मली कि जनाब बिल्कुल पाकिस्तान एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है मीडिएशन में इस जंग को ख़त्म करने के लिए। और जाहिर बात है हमारी पूरी कौम जो है, हमारी भी दुआएं हैं गवर्नमेंट के साथ, सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ, कि एक ये नेक काम है, दुनिया के इंटरेस्ट में है, ग्लोबल इंटरेस्ट में, गल्फ रीजनल इंटरेस्ट में। जाहिर बात है पाकिस्तान के भी इसमें इंटरेस्ट है कि जंग जो है खत्म हो। हैविंग सेड दैट, अब बात यह है कि हमने बहुत जंग की बात की है पिछले 4 हफ्ते, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का पलड़ा भारी रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट उनकी इतनी कितनी तबाही हुई है, इतनी बर्बादी हुई है, लेकिन उन्होंने भी कोई कम नहीं छोड़ा ईरान ने, जो उन्होंने इसराइल के साथ किया, जो उन्होंने अमेरिका के साथ उनकी बेसिस पे किया गल्फ कंट्रीज में। लेकिन अभी एक एलिमेंट आ रहा है सामने बार बार, वो ये है कि मेरा ख्याल है ईरान को अब चाहिए कि ये जो बहुत ज्यादा उनकी इंटेंसिटी हो गई है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, ये इसको मेरा ख्याल है उनको कम करना चाहिए कि सऊदी अरेबिया के ऊपर, कुवैत पे, कतर पे, यूएई पे बहुत ज्यादा उनके हमलों में जो है वो इंटेंसिटी आ रही है, विच इज नॉट गुड। अभी भी आप देखिए सऊदी अरेबिया ने बड़ा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उन्होंने अभी तक ओपनली जवाबी कार्रवाई नहीं की है। अगर वो कर जाते हैं, यूएई ने तो गालिबन शुरू कर दिया, उनको तो आज एक मिराज जहाज भी ईरानियों ने गिरा दिया, तो फिर ये तो बहुत मामला एस्केलेट कर जाएगा और मुसलमान ममालिक आपस में लड़ेंगे, और अमरीकी और इसराइली जो है वो बड़ी खुशी खुशी तमाशाई बन के देखेंगे कि जनाब हमने जो आग लगानी थी मुसलमान ममालिक ने हमने आग लगा दी। एक तो ये, तो लिहाजा ईरान को भी अब थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए इन सब पे। वो भी जब तक ये अपना नेगोशिएशन का कोई बेहतरी नहीं आती, कोई प्रोग्रेस नहीं होता, तो वो भी कोई पॉज का कोई ऐलान करे। उन्होंने बहुत तबाही मचाई है इसराइल को, इसमें कोई शक नहीं है। सारी उम्र का उन्होंने एक सबक सिखा दिया इसराइल वालों को, तो अब जरा ईरान भी जो है चंद दिन जरा उसको रेस्ट करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा ईरान की कंडीशन बहुत सख्त है, अमेरिका की भी कंडीशन सख्त है, तो लिहाजा अगर पाकिस्तान के लिए अभी बहुत बड़ा डिलेमा है और एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैनल है, मीडिएशन का चैनल है, कि वो एक ऐसी मिडिल लाइन पे दोनों को एग्री कर जाए कि जिसमें गिव एंड टेक हो और एक मिडिल सोल्यूशन जो है वो निकले, कि ना ईरान की पूरी बात ना अमेरिका की पूरी बात, और मामला जो है वो अफ़ाम तफ़हीम की तरफ जाए। मैं समझता हूँ इसमें ईरान को थोड़ी सी भी अपना लचक और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी, जो उनकी अपनी डिमांड्स हैं। बिल्कुल सही। अमेरिका आई एम श्योर इस वक्त, क्योंकि वो एक ऐसे एंड पे है जहां पे ये तासुर मिल रहा है कि वो एक सेफ सेविंग एग्जिट लेना चाह रहा है, और वो डेस्परेट है नेगोशिएशन का। और ईरान की ये कामयाबी है कि उन्होंने सुपर पावर को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला बिठाया है। लेकिन अब ईरान को भी कुछ आगे आना चाहिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, ताकि इसका एक अच्छा हल जो निकले।
बिल्कुल सही है और सर। राइट मैं जी वापस आता हूँ आपकी तरफ। शाजिया चीमा साहिबा, अभी प्रोग्राम शुरू करने से चंद ही लम्हात पहले मेरी टीम ने खबर मेरे साथ शेयर की, और जितनी आपकी गहरी नज़र है बैन अवी अमूर पे, मुझे उम्मीद है कि आपकी नज़र से भी ये खबर गुजरी होगी कि अमरीकी नायब सदर ने इसको, ये जो नेतन्याहू है, इसको झाड़ पिलाई है इस बात पे कि आपने बड़ा आसान हदफ बताया था ईरान, और आपने कहा था कि रजीम चेंज जो है वो फ़ौरन हो जाएगी। तो इसके ऊपर कुछ तल्ख कलामी भी हुई है। किस तनाजुर में देख रही हैं आप? वो नेतन्याहू ने अपने शिन बैत के चीफ को पहले झाड़ पिलाई है और फिर उसके बाद जेडी वैंस से जो है वो झाड़ खाई है, क्योंकि ये सारे का सारा जो मैन्युफैक्चर था ये मुसाद की तरफ से था और शिन बैत की तरफ से था। तो ये दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर ये कह रही थी और गारंटीज दे रही थी, और सीआईए को इसमें थोड़ी सी ड्रेसिंग डाउन देनी पड़ी कि जी आप साइड पे हो जाएं, हमारे पास बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है। और इंफॉर्मेशन लेने वालों में जो है वो जो उनके मिनिस्टर ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ, और फिर ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, तो जेडी वैंस को वहां पे भी माइनस किया हुआ था, क्योंकि मारा लागो में जब ये फाइनलाइज चीजें हो रही थी तो जेडी वैंस उस वक्त जो है वहां पे मौजूद ही नहीं थे। तो अब जब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और मुज़ाकरात के लिए जेडी वैंस को आगे किया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिसीव करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी मालूमात आगे उस तरह से नहीं पहुंचाते हैं जिस तरह से हम इनसे बात करते हैं। तो लिहाजा अब हम बात अगर करेंगे तो किसी और से करेंगे, तो जेडी वैंस का नाम आ रहा है। लेकिन उसमें सोचने की बात यह कि जेडी वैंस के पास कितनी पावर है उस लॉबी के सामने खड़े होने की, जो कि पूरे का पूरा जो है वो इंजन यूएस का जो है वो फंड करती है, और वो इतनी ताकतवर है कि बड़े बड़े लोग जो हैं, लास्ट टाइम अगर हमें पता हो तो हमने जॉन एफ कैनेडी को देखा कि वो इसके सामने खड़े हुए, और उसके बाद फिर हमने दोबारा कभी किसी प्रेसिडेंट को अमेरिका के या किसी एस्टेब्लिशमेंट को उसके सामने खड़े होते हुए नहीं देखा। तो अगर जेडी वैंस जो है वो फ्यूचर में अगर ट्रंप इम्पीच हो जाते हैं अभी या फिर अगले इलेक्शन में, वो ये सोच रहे हैं कि व्हाइट हाउस की कुर्सी उनके पास आने वाली है, तो उनको फिर ये मिरियम एडल्सन और ये जो पीटर टील हैं और ये सिलिकॉन वैली है और 5 बैंकर्स फैमिलीज हैं, ये सारी ज़ायनिस्ट लॉबी जो है ये जब तक उनकी बैक पे नहीं होगी तो अमेरिकन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो वो बॉम्ब्स के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते फिर रहे हैं, वो खड़ी तो इन्हीं चीज़ों पे हुई है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जेडी वैंस के लिए भी झाड़ पिलाना और फिर झाड़ का, क्योंकि बिल्कुल भी आपको नेतन्याहू की एस्टेब्लिशमेंट में ये चीज़ नज़र नहीं आती कि वो जंग रोकना चाहते हैं, क्योंकि जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद फिर बैक डाउन किया ट्रंप ने अपनी सोशल पोस्ट से कि मैं 5 दिन के लिए यूनिलैटरल सीज फायर कर रहा हूँ, तो नेतन्याहू ने फौरन ही हिब्रू मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिब्रू में कहा कि हमारे गोल्स अपने हैं, हमारी जंग जारी रहेगी, हम जंग करने के लिए आईडीएफ जो है वो अमेरिका की मोहताज नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। तो उसमें मैं एक चीज पिच करती जाऊं साथ में, तो फिर हम अगले स्पीकर के पास चले जाएंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। वो ये कि पाकिस्तान के बारे में एक चीज हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो है कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी भी तरफ जो है वो गारंटी करेंगे, या कोई हम शटल डिप्लोमेसी का हिस्सा बनेंगे, जो कि पहले मस्कत था, दोहा, जहां पे दो पार्टीज एक दूसरे से इतनी नफरत बाजुकात कर रही होती हैं कि एक कमरे में या एक फ्लोर पे भी वो बैठना पसंद नहीं करती हैं। तो हम मैसेजिंग करेंगे, हम दोनों वॉर्स में कोई भी वॉर ना प्लान करने में है ना रोकने में है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को अभी से बताते जाएं, ताकि लोग जो हैं बाद में फिर किसी और चीज का, क्योंकि चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं, रियलिटी जो है वो बहुत ब्रूटल है। तो हम शटल डिप्लोमेसी करेंगे, वेन्यू प्रोवाइड करेंगे। मस्कत की बजाय जो है अगर पाकिस्तान को चुना गया है तो वो ईरान को सेफ लग रहा है, ट्रैवल करना सेफ लग रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर ट्रस्ट का भी जाहिर है बहुत बड़ा है कि जी पाकिस्तान किसी भी सूरत में डिसीव नहीं करेगा, इधर की बात उधर में किसी एक पार्टी के साथ बायस्ड नहीं होगा। तो इस सूरत हाल में हम सिर्फ शटल डिप्लोमेसी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन जंग किस तरफ जाएगी हम वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अहम पॉइंट आपने रेज किया और आपने इसके ऊपर बात की, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही थी कि हम अमेरिका की या इजराइल की गारंटी ले भी कैसे सकते हैं।
اور بہت سی غلط فہمیاں اور بھی ہیں جو آگے چل کے میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا تاکہ ہماری قوم اس کے بارے میں بھی جان لے. وہ جو میمز بن رہی ہیں, وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ کارپٹ جو ہے وہ اس کا انتظام کیا جا رہا ہے, جیسے ٹرمپ نے یہاں پہ آنا ہے, جیسے مجتبیٰ خامنہئی نے یہاں پہ آنا, تو میں اس پہ بھی ضرور بات کروں گا, یہ غلط فہمیاں بھی ضرور دور کرنا چاہوں گا. عبداللہ ملک صاحب, پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم 2 اہم محاذوں پر اہم رول پلے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ 2 اہم محاذ, ایک امریکہ اور دوسرا ایران ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو میڈم نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں یہ فرق بالکل ڈرا کرنا چاہیے کہ فیسیلیٹیٹر اور آربیٹریٹر میں فرق ہوتا ہے. ہم کوئی آربیٹریشن نہیں کرنے جا رہے, ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور یہ فیسیلیٹیشن بڑی مشکل ہے اس لیے کہ ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف 2 ممالک ہیں, ایک اسرائیل اور کہ امریکہ. دیکھیں, ہم امریکہ کی پالیسی کو کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ہمارا جو آج کل امریکہ کے ساتھ جو ہماری فورن پالیسی ہے, ہمارے جو سپر سالار ہیں ان کا اور ہمارے پرائم منسٹر کا ایک اچھا لائزون ہے. لیکن یہ کہ جو اسرائیل ہے, دیکھیں اسرائیل کے ساتھ ہماری نیچرل اینیمیٹی ہے اور دنیا کی بھی ہے, ایران کی بھی ہے, تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آیا جو ایران جو ایجنڈا دے رہا ہے وہ اس میں جو ایران ایجنڈا دے رہا ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو جو جنگ اسرائیل کی جنگ تھی نا, جس میں امریکہ کود پڑا. لیکن میں آپ کو اس چیزوں سے علاوہ ایک اور بہت اچھی چیز کہنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انوکھی جنگ ہے, یہ ٹیکنالوجی جنگ ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ قوموں کی جنگ ہے. جس طرح ایران کھڑا ہوا اور ایران کی پوری قوم کھڑی, اور جس طرح جی وین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بس حملہ کریں اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہوا, آپ نے ہمیں بھی اس جنگ میں دھکیلا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹرمپ کی کمپین چل رہی تھی, بڑا امپورٹنٹ ہے جی, ٹرمپ کی کمپین چل رہی تھی, ٹرمپ نے جنگوں کے خلاف بات کی تھی, اور سب سے پہلے جس طرح ہمارے یہاں مشرف نے کہا تھا پاکستان, سب سے پہلے امریکہ. اب انہوں نے میکسیکو کے ساتھ پہلے لڑائی لڑی, پھر وینزویلا کے ساتھ, کیوبا کا ذکر کیا, کینیڈا کے ساتھ جا کر پھر ٹیرف کی بات آ گئی, لیکن وہ یو ٹرن لیتے رہے. اب جہاں تک یوکرائن کی بات تھی اور رشیا کے ساتھ جو ڈائلاگ تھا وہ بھی ایسی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, لیکن اس وقت یورپ اور نیٹو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یوں ہی ایران کے ساتھ ان کا تنازع کھڑا ہوا تو جو امریکہ ہے, جو اس کی سپرمیسی تھی یا اس کی طاقت تھی, جو ہیجمنی تھی, وہ ہمیں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی. اب مطلب نہ یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, نہ نیٹو ان کے ساتھ کھڑا ہوا, اور جو ان کے لائے تھے ایسا کو چھوڑ گئے. اس لیے کہ سب کا یہی موقف تھا کہ یہ جنگ آپ نے وداؤٹ پریپریشن لڑی ہے, اور آپ جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے, یہ ہمارا نہیں ہے. اور پھر بہت سارے ممالک گلف کے ممالک کے ساتھ یا ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود میں شروع سے کہہ رہا تھا, آج بھی میرا موقف یہی ہے کہ ایران تنہا نہیں ہے. ایران کے ساتھ اس خطے کی 2 بڑی جو طاقتیں ہیں, رشیا اور چائنا, کسی نہ کسی سٹیج پہ ان کے ساتھ انفارمیشن کی سطح پر, انٹیلیجنس کی سطح پر اور معاملات میں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ان نیگوسیشن میں کہنے کو تو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ نیگوشیشن ہونی چاہیے, لیکن جب تک رشیا اور چائنا اس کو گو تھرو نہیں دیں گے, یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ اٹیک کرنے کے لیے آپ کو چند قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, یہ پریپریشن ضرور ہو سکتی ہے. لیکن اس ساری کے سارے تناظر میں اگر کسی کو نقصان ہوا تو امریکن کو ہوا, کیونکہ ان کی سپرمیسی بھی ختم ہوئی ہے, ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ ختم ہوئی ہے, ان کی جو ایک ہیجمنی تھی وہ بھی ہمیں ختم ہوتی نظر آتی ہے. لیکن ایران کا جو کہ نئی ساری کی ساری لیڈرشپ ہے, اس کے باوجود ایرانی قوم کو کھڑے ہونا, کنٹینیوٹی کے ساتھ دفاع کرنا. اور دیکھنا ہماری بھی ایز اے لے مین, ایز اے اینالسٹ, ہماری ہمدردیاں بھی ہمیں اچھا لگتا تھا جب وہ کہا جاتا تھا کہ ایران نے اسرائیل کے یہ تباہ کر دیا, یہ تباہ کر دیا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام بحث کے باوجود اسامہ, جنگیں کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی. ہم نے اس تناظر میں دیکھا. اب اتنی تباہی کے بعد جہاں پر ایران کی لیڈرشپ ختم کر دی گئی, سکولوں پہ حملے ہوئے, بچوں کو مارا گیا, ہاسپٹل پہ اٹیک کیا گیا, یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اب جو ہمارے جو انٹرنیشنل کنونشن تھے, یونائٹڈ نیشن کے جنرل کنونشن, سکولوں پہ حملے نہیں ہوں گے, اسپتالوں پہ حملے نہیں ہوں گے, بچوں کو نہیں مارا جائے گا, خواتین کو ٹارگٹ نہیں کیا, سویلین ٹارگٹ نہیں کیے جائیں گے, وہ سارے کے سارے اسپائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ کے بعد بہت سی نئی چیزیں ڈیولپ کرنا ہوں گی. دیکھنا 1945 جب UN وجود میں آیا تھا تو بہت سارے پرنسپل بنے تھے, لیکن اب ہمیں سارے کے سارے سپوائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر ایک جنگ کا جو نقشہ ہے وہ دنیا میں بدلا ہے.
اب وہ ممالک کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ وہ آپ کے کلچر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کے سوشل ٹیبوز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ میں تفریق پیدا کرتے ہیں. جس طرح کہ ایران میں ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ جیسے جون میں انہوں نے حملہ کیا تھا کہ اب چند دنوں کی بات ہے، لوگ باہر نکلیں گے اور اس سارے کے سارے رجیم کو بدل کے رکھ دیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، جنگ آسان نہیں رہی. بالکل صحیح ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم نے ایک ڈیولپ کر لیا ہے نا کہ شاید پاکستان کوئی میڈیٹر کا کام رول ادا کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان صرف میسنجر کا کام کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ایران کے جو مطالبات ہیں وہ امریکہ تک پہنچا رہا ہے، امریکہ کے مطابق. لیکن جو ایران کے مطالبات ہیں وہ بڑے مشکل ہیں. ایک تو ایران جو ہے نا وہ جو 1982 کا ٹریٹیز ہے واٹر کے اوپر، اس پہ کنٹرول چاہتا ہے کہ اتنے نوٹیکل مائل جو ہمارا حصہ بنتا ہے اور ہمیں اس کے بعد اپنا حصہ وہ شیئر دیا جائے اور ہیجمنی کو تسلیم کیا جائے. اتنا یورینیم جو ہم نے افروزہ کیا ہے، ہم اپنی جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنی بجلی وغیرہ پیدا کرنے کے لیے. مطلب آپ کے ساتھ ہوں بالکل آپ کی طرف. برگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بڑا پلڑا بھاری رہا ایران کا، جبکہ برطانوی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کہتے ہیں کہ ایران ہمیں ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں ایک کمنٹ اس پہ آپ کا ضرور چاہوں گا، اور دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو بار بار تبدیل ہوتی پالیسیز ہیں امریکہ کی، اور پھر ایران کا یہ کہنا کہ خلیجی ممالک پہ حملے جاری رہیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مفاہمت کی طرف بات آ جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ایران کی ٹرمپ نے بڑا ایروگنٹلی یہ کہا کہ ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان کے پاور سٹرکچر کو. لیکن آپ دیکھیں کہ آن گراؤنڈ ان کا جو میزائل کیپیبلٹی ہے وہ تو اس طرح کی اس طرح ہی ہے، بلکہ اور زیادہ خوفناک ان کی ہو گئی ہے، اور زیادہ لیتھل ہو گئی ہے. اس کا مطلب ایران کے پاس پچھلے 2 دہائیوں میں جو انہوں نے تیاری کی ہے، اپنی پروڈکشن کی ہے یہ اٹیک ڈرونز کی اور میزائلز کی، اس میں ان کو نقصان نہیں پہنچا. بلکہ اب تو خبر یہ آ رہی ہے کہ اتنے انڈر گراؤنڈ ان کا نیٹ ورک ہے، بلو ان دا گراؤنڈ کے وہاں تک تو جو ہیوی بامز ہیں 2000 پاؤنڈ والے، یہ اپنا امریکنز کے اسرائیلیز کے، وہ تھوڑا بہت تو ڈیمیج کر سکیں ایسی انٹرنس اور ایسی ان فیسلٹیز کی، لیکن ایکچوئل فیسلٹیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی ہیں. تو ایران کوئکلی ان کو ریکور کر کے ان ڈیمیج ایریاز کو وہ ڈرونز تو وہ فائر کرتا جا رہا ہے اور اس کا سارا افیکٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا اس پہ پاکستان میں ایک بہت پرو ایرانین سینٹیمنٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک نہ صرف اپنی جنگ لڑ رہے ہیں سروائیول کی، وہ اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور ہماری جنگ بھی لڑ رہے ہیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. اور جس طرح انہوں نے جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کمٹ کیے ہیں امریکہ نے، اسرائیل نے، کہ جناب وہ 180 اسکول کے بچے ان کو شہید کیا گیا کیسے آج سے چند دن پہلے، اور کس طرح ابھی تک 600 اسکول جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے تباہ کی ہیں، اور 1000 اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز ان کو وہ شہید کیے گئے. پھر کچھ ہولی سائٹس اور اپنا ان کے جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، آرکیولوجیکل سائٹس 40-50 کے قریب، ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا، ڈسٹروائے کیا. تو بڑے پیمانے پر تباہی تو ہوئی ہے. لیکن اگر ایران میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تھوڑا سا چینج آ رہا ہے، وہ یہ کہ اگر وہ زیادہ سعودی عربیہ کو ٹارگٹ کریں گے جس طرح آج انہوں نے کیا ہے، یہ 2 دن سے کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے ہی کہا گلف کے ممالک کو، ناٹ دی بیسز، ناٹ دی US آرمی بیسز بٹ اوور ان ممالک کو، تو پھر یہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے جو 100% اس میں پرو ایران ہے، اس میں ایک تھوڑا چینج آئے گا. بیکاز پاکستانی نہیں چاہیں گے کہ ایران جو ہے وہ یہ 5-6 گلف ممالک پہ اس طرح حملے کرے اور کوئی نقصان پہنچائے. اٹ از مسلمان ورسز دا مسلمان. تو لہٰذا یہ ایران کو بھی اس سینٹیمنٹ میں کو دیکھنا پڑے گا اور کمی جو ہے وہ لانی پڑے گی. میں ایک بات کہہ دوں کہ ہر چیز میں وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ناکام ہو گئے. نہ رجیم چینج ہوا، نہ ایران نے سرنڈر کیا، نہ ایران کی آرم فورسز کلیپس ہوئی، بلکہ اب تو وہ 1 ملین ایرانی 12 سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو انرول کرنا شروع کر دیا، اور پوری ایک پیپل آرمی جو ہے وہ وہاں پہ ریز کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی گراؤنڈ انویژن ہوتا ہے کہیں پر بھی امریکنز کی طرف سے، جو ان کے 82nd ایئربورن ڈویژن کے لوگوں کو اگر انہوں نے پیرا ڈراپ کرنا ہے، یا ان کی جو میرینز ہیں ایمفیبیس لینڈنگ اسکیم کرنی ہے ہرمز پہ، تو وہ لوگ جو ہے وہ ایرانی ڈیفینڈ کریں گے. مطلب ہے کہ وہ پوری قوم جو ہے وہ تیار ہے.
और बात भी सही है कि जब आपने उनकी टॉप लीडरशिप को रिलीजियस और पॉलिटिकल को और मिलिट्री लीडरशिप को इतना बेदर्दी से आपने उनको एलिमिनेट किया, तो फिर अगर ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो पहली राउंड में वो आपकी तमाम बातें जो है मान लेंगे, वो भी मेरा ख्याल है इट्स नॉट वेरी नेचुरल। ईरानी जारी बात है इस वक्त जिस पोजीशन में वो है, उनको मालूम है कि दे आर एट दी रिसीविंग एंड बट दे आर आल्सो एट द गिविंग एंड आल्सो। वो भी ठीक ठाक इसराइल पे उनके हमले 80 वेव्स ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स अभी तक हो चुकी हैं और ये मामला जारी है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि बैलेंस आना चाहिए एक दूसरे की डिमांड में और फैसिलिटेशन बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ चीजों पे बिल्कुल अगर वो स्टिक कर जाएंगे, अमेरिकन जो है बेसिस तो नहीं छोड़ने लगे, बिल्कुल सही है। जो उनकी गवर्नमेंट बेसिस है शादिया उसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ये 2 दफा जंग हो चुकी है, ये नहीं होना चाहिए कि अब पता लगे अगले साल फिर इसराइलीज थोड़ा बहुत रिकवर करते और ये अमेरिकन ट्रम्प कहे कि भाई नहीं वो ईरानी तो फिर कुछ मस्ती करने के मूड में वो न्यूक्लियर को मामला उनको फिर चढ़ने लगा तो फिर एक चढ़ाई कर दो। नहीं, और मैं एक बात बता दूं, ये चाहे जंगबंदी हो या ना हो, एग्रीमेंट हो या ना हो, या खौफनाक किस्म की जंग शुरू हो जाए अपने फाइनल फेज जिसको मैं कहूंगा आज से चंद दिनों बाद, अगर एग्रीमेंट या बातचीत में कामयाब नहीं होती तो इसके बाद जो तबाही आएगी देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आप देखेंगे आएगा जिसमें ये माइट एंड राइट को खत्म किया जाएगा। पता नहीं अमेरिका में रिजीम चेंज हो जाए, इसराइल में रिजीम चेंज हो जाए। अभी मेरा ख्याल है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका में जिस तरह ऑपोजिशन शुरू हो गई है, ट्रम्प की इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं, और इसी तरह ईरान में, इराक, इसराइल में लाखों लोग, लाखों यंग लोग फौज में कंस्क्रिप्शन वो जो जबरदस्ती भर्ती करना होता है उसको वो अवॉइड करने के लिए मुल्क छोड़ के चले गए। उनको वहां पे एक प्रॉब्लम पड़ गया है कि जनाब ये हम फौज को, हमारी तो फौज कोलैप्स होने वाली है, हम कहां से इतने बंदे लेके आए, कैसे लड़े। लेबनान के फ्रंट पे भी वो सदर्न लेबनान बनाने के चक्कर में बिल्कुल सही बेटे साहब, राइट। ईरान की मामला तो इसराइल इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। वो भी चाहते हैं दिल में कि मामला किसी तरह हमें फेस सेविंग मिले ताकि हम रिकवर करें इतनी जो हमारे ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई है, पता नहीं कितना साल लगेगा उनको रिकवर करने में। बिल्कुल सही है। शादिया चीमा साहिबा, एक तो जो अमेरिकी अखबार ने ये दावा किया कि सदर ट्रंप 4 से 6 हफ्तों में ईरान से तनाज़ा ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये ख्वाहिश है कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है? वन लाइनर ये बताइएगा। और दूसरे जो अहम सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, दोनों तरफ की जो शराइत है, कौन कितना कैसे लॉजिकल लग रहा है आपको? जो ट्रम्प हैं वो हर 3 घंटे के बाद एक नई बात करते हैं और फिर अगर उनकी बातों का जवाब हम देने लगे तो शायद हम भी अपने भी बाल नोच लेंगे। यस। और पिछली बात जो है वो अगली बात से मिलती नहीं होती। कभी वो कहते हैं ईरानियों के जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिकली कोई मेल फंक्शन है, फिर कभी कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, कभी कहते हैं ईरान की मौत हो चुकी है, और कभी कहते हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो हम दोनों मिलकर संभालेंगे। और उससे बड़ी बात ये कि ईरानी कह रहे हैं कि अगले आयतुल्ला तुम बन जाओ, मैंने कहा नो सॉरी। तो अब इनका हम क्या सवाल करें और क्या जवाब दें? जो सीरियस आपका सवाल है वो ये कि जी दोनों पार्टीज जो हैं वो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके आ गई हैं। जो अमेरिका की तरफ से जो डिमांड थी वो तो वही थी जो कि वो निगोशिएशन की टेबल पे भी लेके बैठते थे, और जो इजरायली मीडिया है वो इसको बाकायदा अपने मीडिया पे लिखता भी था कि हमने ये डिमांड्स रखी ही इसलिए हैं कि ये मानी ना जा सकें, और ये मानी नहीं जा सकेंगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव है ईरान को डिसफंक्शनल करना। अमेरिका का हमें पता नहीं, हमने उन्हें यूज़ करना है। अब अमेरिका जो है वो वही कमोबेश डिमांड्स लेके आ गया, और उससे ज़्यादा जो हैं वो मैक्सिमम डिमांड्स ईरान ने सामने रख दी हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत मैक्सिमम हैं और ज़रूरी भी नहीं है। जैसे गल्फ़ के अंदर आप अपनी बेसिस को ख़त्म कर दें। अब गल्फ़ के अंदर 13 बेसिस ऑलरेडी जो हैं वो ख़त्म हैं, पर्सनल जो हैं वो होटलों में ठहरे हुए हैं। तो गल्फ़ के कंट्रीज़ तो ऐसे ही फंडामेंटली चेंज हो जाएंगे। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि उनको एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहिए, सिक्योरिटी अम्ब्रेला तो कहीं ना कहीं से चाहिए, या वो खुद को इतना मजबूत करेंगे और अपनी आर्मियाँ इस तरह से बनाएंगे। तो वो तो हालात का रुख देख रहे हैं कि किस तरफ जाता है, उस हिसाब से हम देखेंगे। सऊदी अरेबिया की जहाँ तक बात है वो तो ऑलरेडी अपना मिलिट्री हार्डवेयर चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर चुका है। चाइना कोई ड्रोन की फैक्ट्री भी वहाँ लगा रहा है, उसे पेट्रो युआन पे भी कोई। जो सबसे बड़ी लिंच पिन है गल्फ में वो है यूएई की।
اور یو اے ای جو ہے وہ کھل کر اب نہ صرف یہ کہ اپنے میڈیا پہ ایڈوکیسی بھی کر رہا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ آف ہرمز کو زبردستی کھلوانا چاہیے, ہمیں اسرائیلی کولیشن میں شامل ہو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. آلریڈی وہ ابراہیم اکارڈ سائن بھی کر چکے ہیں. اب اس میں ہمارے جیسا ملک جو ہے, جو خیر خواہی بھی چاہتا ہے, مڈل پاور بھی ہے, اپنا اگلا فسکل ایئر بھی ہم نے گزارنا ہے, ویسٹ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن بھی رکھنے ہیں, چائنا کے ساتھ ہم نے لانگ ٹرم ریلیشن, اور ایران ہمارا نیبر ہے, اور پبلک سمپیتھی جو ہے وہ ٹاپ آف دا روف ہے ہماری. وہ سعودی عربیہ یا گلف کنٹری سے وہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ہمارا یہی رشتہ ہے. زیادہ تر جو ہے ہمارے لوگ وہاں جا کے محنت مزدوری کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے جی وہ ہمارے محسن ہیں, دکھ سکھ میں کام آتے ہیں, اور ہم انہیں کہتے ہیں انا مسکین, وہ کہتے ہیں یلا خلاص خلاص, اور اس کے بعد یا پھر 4-5 جو ہیں وہ سکے ہمیں دے دیتے ہیں. ہم ان کے لیے, ہم پھر بھی وہ ہمارے محسن ہیں ہم. لیکن ایران کے ساتھ ہمارے بہت ڈیپ سمپیتھیٹک ریلیشن ہمارے, اور اس پہ ہماری کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم یا کسی قسم کا بھی کوئی سسٹم یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ہم اس چیز میں. اب جو سچویشن آگے جا رہی ہے, جس کا بریگیڈیئر صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, کہ اگر تو یو اے ای تک بات ہے, کیونکہ قطر اور عمان نے تو کہا ہے ہم نیوٹرل ہیں. اب یو اے ای کہہ رہا ہے کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں, اور اس نے اب امریکہ سے بھی کہا ہے کہ جی آپ کے جو ہمارے ڈسپیوٹڈ 2 آئی لینڈ ہیں وہ تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ آئیں اور آ کر لے لیں. ہم صرف سعودی عربیہ کو جا کے تھوڑا سا پینک ان کا کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ادھر سے ایران کا کوئی تلا منت کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم درمیان میں سینڈوچ ہوئے ہوئے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا آپ سافٹ گراؤنڈ دیں اور سب کی سروائیول کو تھوڑا سا آسان بنائیں. لیکن بہت سے ممالک ایسے ہیں جو نہ تو کسی کی سروائیول کو آسان بنانا چاہتے ہیں, نہ اپنی سروائیول کو آسان بنانا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اسٹیٹ آف ہرمز بند ہونے سے کہاں ہیلیم اور پیٹرول اور یوریا تو بند ہوا ہی ہے. سوڈان کے اندر جو ہے وہ اچھے خاصے جو نان سٹیٹ ایکٹر تھے, جن کو عام سپلائی ہوتا تھا, اور کہاں سے ہوتا تھا میں نام نہیں لوں گی, وہاں پہ بڑا سکون ہویا ہوا ہے, اور ان کی وہ مار لگ رہی ہے وہاں پہ. اور سوڈان کی جو سٹیٹ ہے وہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں جو فنڈڈ ہیں, وہاں پہ جو ہے اچھا خاصا ان کا. تو یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ صرف سرفیس پہ, یہ بہت لیئرڈ ہیں. اب گلف کے کنٹریز کو اگر کہیں کہ جی آپ امپارشل ہو جائیں, تو وہ نہیں ہے, وہ اپنی بیسز ابھی بھی دے رہے ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں. اب اگر جہاز وہاں سے اڑ کر اسکولوں میں 150 بچیاں جو ہیں ان کو شہید کریں گے, تو ہمارے پاس کیا ہے, لاجک کیا ہے ہمارے پاس ایران کو یہ کہنے کی کہ تم فٹافٹ جو ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لو اور پھر امریکہ پہ ڈائریکٹ اٹیک کر دو. آخر اس نے کہیں نہ کہیں تو ریٹیلیشن شو کرنی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایران کو شہ دینے والی بات ہے, یا یہ کہنا کہ ہم تو کہہ آئے ہیں نا کہ ایران پہ اٹیک بھی جو ہے وہ غلط ہے, اور گلف کنٹریز پہ اٹیک بھی غلط ہے. تو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے. مگر اس دونوں میکسیملسٹ اب جو پوائنٹس ہیں, ان میں بات چائنا اور رشیا کے آنے سے اور رشیا کی سیکیورٹی امبریلا میں ایران کو جانے سے جو ہے وہ ختم ہوگی. تو الٹیمیٹلی ایران مان جائے گا کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ اس کا کنٹرول میرے پاس رہے گا, یا یہ کہ میں اسے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا بارڈر کے اندر شامل کرتا ہوں. یہ مجھے چاہیے. سینکشن تو آلریڈی ویو ہو جائیں گی, پاکستان نے تو سینکشن ویو کرنے کی بات نہیں کی, لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے فری ہینڈ دے دیا کہ ہمارے ٹریڈرز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کریں, اور ہم نہ صرف یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے بلکہ ان کو بہت سے ویو آف بھی کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا. تو اب رشیا کی آلریڈی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اس میں سیکیورٹی کلوز اگر انٹر کر لیں, جو کہ پوٹن نے کہا تھا کہ یہ بڑے ڈیفیکلٹ ہے, ایرانینز آر ویری ڈیفیکلٹ پیپل ٹو ہینڈل, کیونکہ ان کی جو ہے وہ اپنی ہبرس تو نہیں کہیں گے, ان کا اپنا تفاخر ہے, اپنا ان کی سیولائزیشنل پرائیڈ ہے. انہوں نے کہا جی سیکیورٹی میں ہمیں کلوز نہیں چاہیے, باقی سب ٹھیک ہے. تو اب سارے ملک بیٹھ کر ان 15 پوائنٹ اور 5 پوائنٹ پہ بات نہیں کریں گے, اور سارے سے میری مراد ہے کہ پاکستان تو جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھیں گے. اس کے علاوہ ترکی, ایجپٹ, عمان بہرحال اس میں شامل ہوں گے, اور چائنا اور رشیا کے بغیر مذاکرات ہو نہیں سکتے ہیں. تو یہ سارے کنٹریز بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایران کے اوپر جو سائیکل ہے وائلنس کا, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. اور کون گارنٹی دیتا ہے؟ پاکستان تو گارنٹی نہیں دیتا, کیونکہ ایرانی جو میں ان کی پلس لیتی ہوں ان کو تھوڑی سی ریزرویشنز بھی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تو ویسٹ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن ہیں, ٹرانزیکشنل ہیں یا جو, تو ہمیں کوئی امپارشل سٹیٹ جو ہے اور جو کیپیسٹی بھی رکھتی ہو وہ ہماری سیکیورٹی گارنٹی دے, یا پھر یونائٹڈ نیشن اگر وہ اس میں کوئی فنکشنالٹی رہ گئی ہے پوائنٹ سم تھنگ, تو یہاں آ کے بات ختم ہوگی. اور بہت لاجیکل بات ہے کہ ایران کو سیکیور کرنے کے لیے باقی ممالک جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ رک جائے, وہ اس کا فیوچر کیسے سیکیور کریں گے, اور اس کا ڈیزائن اور اس کا آرکیٹیکٹ کیا ہوگا. اور اس میں پھر ایک اور چیز آ جائے گی کہ
امریکہ جو ہے اس کو ایک ریٹوریکل یا آپٹیکل وکٹری چھوٹی موٹی کیسے دی جائے گی، ورنہ امریکہ بھی اس میں سے نہیں نکلے گا، اور پھر مسئلہ رہ جائے گا اسرائیل کا، جو کہ ہمیشہ کی طرح نیگوسیشن کی اسیسینیشن، نیگوشیٹروں کو مارنے اور نیگوسیشن کی طرف وہ جانا ہی نہیں چاہتا. تو اب امریکہ اس کو کیسے رین ڈاؤن کرے گا، اسرائیل کو کیسے کنٹرول کرے گا کہ اب یا تو تمہارے سے دوستی ہو سکتی ہے، بچ سکتی ہے، یا پھر ہماری اکانومی بچ سکتی ہے. اب ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بچانا ہے. بالکل تو صحیح. یہ ساری چیزیں ٹائم لگے گا، اور ہم امید ہی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اچھی خبر یہ ہے، ابھی میں ایک آرٹیکل میں نے لکھا ہی ہے کہ جنگ بہت گندی چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس میں اس کے جو کچھ آؤٹ کم ہوتے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو اب کراچی کے جو شپ یارڈ ہے وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ہم وہاں پہ ٹرانزٹ کرا رہے ہیں بحری جہازوں کا، اور بہت سی ہم فنڈامنٹل چینجز کر رہے ہیں اپنے بندرگاہوں کی. اور اگر ہماری جو ایڈمنسٹریٹو کرپشن ہے، جو کہ سول ایڈمنسٹریٹو کرپشن ہے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے، اور جو مافیا ہے اس کو تھوڑا سا سنبھال لیا جائے، تو ہم اس اپرچونٹی سے بہت فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ آج جو کراچی کے اندر جو پورٹ پہ مزدور 1500 پہ دہاڑی پہ تھا، وہ 5000 پہ آج کے آج لے رہا ہے. کیونکہ جو چیزیں یہاں سے ریڈ سی اور پھر کیپ آف گڈ ہوپ کی طرف سے جا رہی ہیں، جہاز رکے ہوئے تو نہیں ہیں، وہ کراچی میں جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. اور ہم ایک اس اپرچونٹی کو کموڈیفائی کر سکتے ہیں، اور گڈ ول جیسچر کے طور پہ ہم نے ایران کے ساتھ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ اوپن کر دی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس میں ایل سی ویل سی سارا سسٹم ختم کر دیا، بلکہ اپنے ہم ٹریڈرز کو انکریج کر رہے ہیں اور سینٹرل ایشیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو اس بھیانک سے طوفان کے اندر بہرحال امید جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن پرووائڈڈ کہ ہم کہاں جاتے ہیں اور چیزیں کیسے سمر ڈاؤن ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. ملک صاحب آپ کی طرف رخ کروں گا، اور میں جاننا چاہوں گا کہ جو نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں اس پہ امریکہ آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب بتائیے گا کہ ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے، اس پہ امریکہ کی پوزیشن آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ مستحکم یا کمزور ہوتی ہوئی یا مضبوط ہوتی ہوئی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر سارے سینیریو کو دیکھا جائے، جب سے ٹرمپ کا دور آیا جنوری 2025 سے، تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایسولیشن کی طرف جا رہا ہے. امریکہ نے جو اپنے نیچرل الائے تھے ان کو کھویا ہے، اور جو اس جنگ کے بعد ابھی تو ہم کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا بساط بچھے گی، شطرنج کی گیم کیسے کھیلی جائے گی. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس خطے میں کم از کم طاقت کا توازن بالکل یکسر بدلنے والا ہے. اور جو برکس تھی، یا ایران، چائنا، رشیا، ایک نیا بلاک ضرور بنے گا. لیکن نا ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں امریکہ بڑی مشکل میں ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے، وہ اس نے بڑا ریزسٹ کیا امریکہ کو، نہ کچھ چنے چبائے. اور جس طرح تواتر کے ساتھ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ بدلتی رہی ہیں اور انہوں نے بہت کچھ کہا، اب تو یہ لگا وہ ایک جوکر کا کردار ادا کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. لیکن اس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے بننے جا رہی ہے کہ آیا جس ملک نے امریکہ کو جنگ میں جھونکا ہے، ان تمام نیگوسیشن میں اس کو کیا ملے گا؟ بات تو اس کی ہے. کیا اس خطے میں جب وہ کہا جا رہا ہے کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جیسے حزب اللہ ہے یا حماس ہے، ایران ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کرے، ان کے ساتھ روابط نہ رکھے، ایران کو اسرائیل کو اس خطے میں فری ہینڈ دے، یا باقی عرب ممالک ہے، لبنان ہے، شام ہے، مصر ہے، ان کا کیا رول ہوگا؟ تو یہ بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے. دیکھیں نا، ایران اس چیز پہ مان جائے گا، چلیں ابنائے حرمت پہ کوئی ایسا کمیشن بنا دیا جائے، کوئی چند ممالک کا کوئی مشترکہ ایک بنا دیا جائے، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو ایران کہنے جا رہا ہے کہ ایک تو وہ یورینیم کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھیں گے اپنی پرسنل یوز کے لیے، دوسری بات یہ کہ ایران کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو ہمارے یہاں جو آپ نے سولین انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، ہاسپٹل ہے، اسکول ہے، آپ ان کا ہمیں مداوع دیں، اس کا ہمیں تاوان دیں، اسرائیل بھی دے اور امریکہ بھی دے. اب دیکھیں ساری صورتحال، کیا اسرائیل اس چیز پہ مان جائے گا، یا جو دوسرے خطے کے ممالک ہیں، چائنا، رشیا، کیا وہ اس خطے میں امریکہ کی ہیجمنی کو مان جائیں گے، امریکہ کے اثر رسوخ کو مانیں گے؟ وہ یہ بڑا مشکل سا کوشچن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں، اب گلف کنٹریز کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ رشیا کی یا چائنا کی طرف یہ ہوگا؟ کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کس کی ٹیکنالوجی کتنی پاورفل ہے، کتنی اس میں زیادہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. چوتھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ابنائے حرمت سے صرف تیل نہیں گزرتا،
اس خطے کی دنیا کے لیے بہت سے اور ادر بھی سورسز ہیں اور بھی جو را مٹیریل وہ بھی گزرتا ہے. تو یہ بڑی ایک ایران کو ابھی جو ایک نیا سلسلہ اس چیز میں ملا ہے کہ وہ اس سے اب پیسے بھی کما سکتا ہے. وہ جو پچھلے ادوار میں اس پہ کئی دہائیوں تک سینکشن رہی ہیں, اس سے جو نقصان ہوا وہ بھی پورا کر سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری سامنے جو صورتحال ہے بڑی مشکل سی ہے, جس طرح کہ میرے دونوں دوست اب کہہ رہے تھے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی انتظار کیا جائے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں. دیکھیں ابھی تو بہت نیگوسیشن ہونے جا رہی ہیں. اب ایران جہاں 6 اس کے نکات ہیں وہ 3 پہ آ گیا. اب اگر وہ اس کے 3 بھی نہیں مانے جانے تو پھر جو نیگوسیشن کا جو رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا. اب دیکھیں کچھ نہ کچھ تو صورتحال اس لیے بھی بدلی ہے کہ امریکہ کے اندر خود جو ان کے CIA کے جو پہلے کے لوگ ہیں, جو اپوزیشن ہے, وہ بالکل کھل کر تنقید کر رہی ہیں. اور جی وینس نے تبھی بھی کہا تھا کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے. تو جنگ میں نہ جانے والا جو تاثر ہے وہ کافی ابھر کے سامنے آیا. وہاں پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے, تنقید بھی ہو رہی ہے. اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو جب چیزیں دھول بیٹھ جائے گی, چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی, تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل صورتحال بن جائے گی. اگر کوئی نیگوسیشن ہو بھی جاتی ہے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو امریکہ کی ہیجمنی ہے وہ بالکل یکسر بدل جائے گی. اور امریکہ کی وہ جو سپرمیسی والا ایک کنسیپٹ تھا, ایک یکسر ایک اکلوتی طاقت والا, وہ مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور جو اہم بات یہ ہے, ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ڈالر ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا میں آندہ کوئی ڈالر کی جو وقت ہے نا وہ اتنی نہیں رہے گی. اور جو ریجنل کرنسیز ہیں اس میں زیادہ ٹریڈ ہوگی. ایون کہ جب ایران رشیا تیل بھی بیچیں گے تو وہ کسی اور کرنسی پہ بیچیں گے. اس سے امریکہ کو میرا خیال ہے کہ نقصان ہی ہوگا. اور ایک اور جو اہم چیز ورک کے سامنے آئی, جو آپ ابھی نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے تھے, کیونکہ نئی ڈائمنشن آئیں گی. اب ہم نے دیکھا کہ نا پورے کے پورے سینیریو میں 3-4 ہفتوں میں جو یونائٹڈ نیشن کا اوریجنل جو ان کا کردار ہے وہ بھی کہیں کھل کر سامنے نظر نہیں آ رہا. اور یونائٹڈ نیشن کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. کہیں ان کی نہ سیکورٹی کونسل کی کوئی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یا جو بیسک پرنسپل ہیں جنگوں کے وہ نظر آ رہے ہیں. کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں, ساری کی ساری وائلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ طاقت کا جو توازن ہے وہ بالکل یکسر بدلے گا, اور چائنا اور رشیا, ایران ایک اس خطے میں ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا, جس کی چند سال پہلے تک اس خطے میں ہیجمنی تھی, ایک ایسا اثر رسوخ تھا, لیکن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جب مودی اسرائیل گیا اور وہاں جا کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور ایران کو بھی ناراض کر دیا, اس خطے کے ممالک کو بھی ناراض کر دیا, اسلامک کنٹریز کو بھی ناراض کر دیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں بدلیں گی. لیکن جہاں یونائٹڈ نیشن کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آیا, وہاں جو OIC کی کنٹریز ہیں وہاں ہمیں اس کا بھی کوئی کردار نظر نہیں آیا. بالکل صحیح ہے. سر بریٹ صاحب, پاکستان کے کردار کو عالمی منظرنامے پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کویت اور دیگر ممالک سراہ رہے ہیں اس بات کو, دوسری طرف بھارت میں بڑا ایک سوگ کا سما ہے. بھارت کا تعلق ہے, ان کے جو فارن منسٹر انہوں نے ایک بہت ہی, میں کہتا ہوں تھرڈ ریٹ قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے, ہائیلی نان ڈپلومیٹک اور ٹپیکل جو کہ ایک انڈین مائنڈ سیٹ ہے اباؤٹ پاکستان, جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں. ظاہری بات ہے وہ اس کو کہتے ہیں فیلنگ لیفٹ آؤٹ. ان کی کوئی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, اس قسم کے انٹرنیشنل پیس ایفرٹس میں ان کا کوئی کبھی رول رائے نہیں ہے. پاکستان کا تو ایک بڑی, ایک دہائیوں سے پاکستان جو دیکھیں نا از ون آف دی بگیسٹ کنٹریبیوٹر ٹو انٹرنیشنل پیس کیپنگ. دوحہ جو اکارڈ تھا وہ پاکستان نے کرایا تھا بٹوین اس وقت کے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان 2021 میں. پھر افغان جہاد وہ اس میں ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے, کمیونزم کے خلاف ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پاکستان کا کی جو ریکگنیشن ایٹ دی انٹرنیشنل لیول وہ بہت, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, ہائیلی پازیٹیو ایز کمپیئر ٹو دی انڈین. تو یہی, اور پھر پچھلے سال جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے, the feeling very very low, اور ان کا آپ دیکھیں لو مورال ہے. مودی کو کتنا وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیں ان کی جو کانگریس پارٹی ہے کے لیڈرز ہیں وہ کیسے مودی کے بارے میں کیا کیا بیان جو ہے وہ دے رہے ہیں. سو مودی کا اس لحاظ سے بہت امیج جو ہے وہ ڈاؤن, خاص کر میں کہتا ہوں اسرائیل کا جو اس نے دورہ کیا تھا وہ اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے, یاد رکھیں اسرائیل کا وہ جو گریٹر اسرائیل پلان, گریٹر مڈل ایسٹ پلان, وہ تو ختم ہو گیا. اتنی مار پڑی اسرائیل کو,
اور ہمارے فیور میں کیا چاہتا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کی جو گٹھ جوڑ ہے کہ جناب یہ ملیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تو یہ کر دیں گے کے پی میں بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کے ساتھ، وہ ہم نے جو افغانستان کے ساتھ کیا ہے افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ ان دا لاسٹ 3 اور 4 ویکس، تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں ہم نے بھی پاز کیا تھا 5 دن کے لیے عید کی وجہ سے سیز فائر، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لگ رہا ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ they come to their senses اور ان کے ہوش کے ناخن وہ لے رہے ہیں اور اپنی غلطیاں جو ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا ازالہ کریں گے، اور انڈینز جو ہے اسرائیلیز کو ظاہری بات ہے آہستہ آپ دیکھیں گے وہ ایج آؤٹ ہو جائیں گے ایون فرام افغانستان سوائل پالیسی گروپ سے تعلقات کے. سو امریکہ کے امیج کو ایز اے سپر پاور بڑا دھچکا لگا ہے، امریکہ کی ملٹری مائٹ کو بڑا دھچکا لگا ہے کہ وہ ایران جیسے ملک جس کی کوئی نیول پاور نہیں ہے، کوئی ایئر پاور نہیں ہے، نہ وہ نیوکلیر پاور ہے، ایران جیسے ملک نے کیسے امریکہ کو کے ساتھ مزاحمت کی ہے، کیسے امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور جو مرضی ٹرمپ کہے گی ہم نے یہ کر دیا، یہ آبجیکٹو اچیو کر لیا، میرا خیال ہے جو ایرانیوں نے کر دیا اٹ از دیئر فار آل ٹائم ٹو کم. تو امریکہ کا امیج ڈاؤن ہو گیا، اسرائیل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر امریکہ ایک ایگریمنٹ جو ہے یہ فیس سیونگ لینے ایگزٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے خیال میں اسرائیل میں اتنی ہمت ہے کہ وہ آن دیئر اون جو ہے وہ یہ جنگ جاری رکھیں گے؟ سرٹنلی ناٹ، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے آن فنڈس، آن اکوپمنٹ، آن بامز اینڈ ایمونیشن اور یہ تمام چیزیں فرام دی امریکنس. تو اسرائیل کو بھی جو ہے نا ٹھیک ٹھاک جو دھچکا لگا ہے وہ بھی دے ول ناؤ کم ان دیئر شوز، اور یہ ملک خطے کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں پھر کہوں گا، کیونکہ ایران نے جو یہ جنگ لڑی ہے وہ صرف اپنا دفاع نہیں کیا، انہوں نے گلف ریجن کی اسٹیبلٹی کا دفاع کیا ہے، انہوں نے بڑی مزاحمت کی ہے اگینسٹ دی اسرائیل کے جو پھر میں وہ کہوں گا گریٹر اسرائیل اینڈ گریٹر مڈل ایسٹ پلان، اور انڈائریکٹلی پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جو یہ کرنے کی کوشش کرتے انڈیا کے ساتھ مل کے اسرائیلی، میرا خیال ہے اس کو بھی ایک بہت دھچکا جو ہے وہ لگا ہے. سو اے نیو ورلڈ آرڈر از گوئنگ ٹو کم اپ. یہ میرا خیال ہے یہ چائنیز، یہ رشین، یہ سپر پاور انہوں نے کیا خوبصورت رول ادا کیا ہے، نہ وہ سامنے آئے ہیں نہ وہ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا جس طریقے سے وہ ایران کی مدد کر سکتے تھے انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے، اور جس سے پھر وہ ایران کو اتنی اسٹرینتھ ملی ہے، مورل بھی مورال وائز بھی، اکوپمنٹ وائز بھی، اور ٹیکنالوجی وائز بھی، انٹیلیجنس وائز بھی، کہ جناب انہوں نے پھر وہ کیا ہے جو کہ امریکنز اور وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یو ای جو ہے انہوں نے جو اعلان جنگ کیا ہے ایران پہ، ویری انوائز موو، ویری انوائز موو، اور یو ای جو از دا اونلی کنٹری ابھی تک جس نے اعلان جنگ کیا ہے گلف اسٹیٹ میں. میرا خیال ہے وہ یہ نہ ہو الٹی منہ کی کھا لے اور پھر وہ ریگریٹ کریں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ابراہم اکارڈز کیوں کیا، اور کیوں وہ اسرائیل کے پٹھو بن کے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا اور وہ کھیل کرنے کی کوشش کی جو کہ ایکچولی وہ چاہتے تھے امریکن اور اسرائیلی کہ یہ مسلمان ممالک گلف کے آپس میں لڑ پڑے. بالکل ٹھیک ہے سر، بڑی امپلیکیشن ہوگی، یاد رکھیں اسٹریٹجک، پولیٹیکل، گلوبل، اکنامک، بہت کچھ بدلے گا اس جنگ کے بعد. بالکل صحیح ہے. شازیہ چیمہ صاحبہ، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ پاکستان کے تمام تر صورتحال میں کردار کے اوپر آپ سے جاننا ہے کہ کیا آپ کو غیر جانبدار کردار نظر آ رہا ہے یا کسی بلاک کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کا کردار جو ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے ہے، اور جب اپنے سروائیول کے لیے ہے تو اس کا غیر جانبدار ہونا. ہمارا پرابلم اس وقت کیا ہے، ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں سب کے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہم دونوں کے درمیان جو ہیں وہ بالکل سینڈوچ ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی بات نہیں ہے، بات یہ اس جنگ کو اگر ہم پرولونگ کرتے ہیں اور امریکہ کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ کر جاتے ہیں تو یہ جنگ پرولونگ ہو کے ہو کہاں رہی ہے؟ ایران میں اور گلف میں، یہ امریکہ میں اور ایران میں تو نہیں ہو رہی ہے. تو ہم اس میں غیر جانبدار اپنے سروائیول کے لیے بھی ہیں. ایک تو غیر جانبدار ویسے ہی ہونا چاہیے، مورلی ہونا چاہیے، ایتھیکلی ہونا چاہیے. جب آپ خاص طور پہ شٹل ڈپلومیسی میں اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، آپ نے وینیو پرووائڈ کرنا ہے اور آپ نے میسجنگ کرنی ہے ٹو اینڈ فرو. تو اس میں ہم اپنی سروائیول کے لیے بھی غیر جانبدار ہوں گے. یہ بہت زیادہ
آپ کو نظر آئے گا فوگ آف وار میں، اور ایون انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اور ایون جو میرے سورسز ایران کے اندر ہیں ان کی بھی جو ہے وہ آپ کو اسٹریٹ میں یہ آواز نظر آتی ہے کہ ایران ہم نے صرف سیکیورٹی پوائنٹ، پاکستان ہم نے صرف سیکیورٹی یا ڈسٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے چن لیا ہے، یا پھر ہم اس بات پہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تو میں یہ بار بار یہی عرض کر رہی ہوں کہ ہم کسی بھی چیز کی گارنٹی نہیں دے رہے ہیں، ہم کسی بھی فریق کو جنگ روکنے کو نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ بات آگے مت بڑھائیے، بیٹھ کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے اور خود سے ڈیسائیڈ کریے کہ کہاں بات ختم ہو سکتی ہے، اور ہم سے جو سہولت کاری اس میں ہو سکتی ہے ہم حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نہ ہمارا کوئی رول ہے، تو اس میں یہ جو ایک آپ کو شفٹ اب سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ نظر آئے گا، ایک کلٹ تو خاص طور پہ ہاتھ دھو کے پھر پیچھے پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں بعض پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے ایجنڈا میں اپنی لیٹ سٹیجز میں اینٹی سٹیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر اینٹی سٹیٹ ہونے کے بعد آف کورس انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی بھدا سا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں اینٹی سٹیٹ ہو جائیں۔ آئی مین سٹیٹ ہے، آپ ایران کو دیکھیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس سے 100% لوگ تو کوئی کسی سے راضی نہیں ہو سکتے، اور یہی ڈیموکریسی ہوتی ہے، اور یہی الیکشن بھی انہی پرپس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن سٹیٹ پھر سٹیٹ ہے، جب سٹیٹ پہ بات آتی ہے تو پھر آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری غیر جانبداری اور جانبداری کا کویسچن آپ بہت جگہوں سے دیکھیں گے، اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری غیر جانبداری اور جانبداری جو ہے وہ دو لوگوں کو جگہ پرووائڈ کرنے پہ سے آگے تک نہیں ہے۔ بالکل صحیح، میم کلوزنگ پہ جانا ہے مجھے، بالکل ٹھیک ہے، شارٹلی سر، اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو واٹ نیکسٹ؟ ملک صاحب، مذاکرات ناکام ہونا بڑی بدقسمتی ہوگی، ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہم اور ممالک کے ساتھ مل کر اس جو جنگ کا بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ شازیہ چیمہ صاحب، آپ نے وقت دیا، فاروق امیر صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔